बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-इराक़ की आयत नंबर 28 से लेकर 30 तक इंशाअल्लाह तक मैं तफसीर बयान करूँगी और इंशाअल्लाह आज की डेट में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो है वो अहकामात ये हैं कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है और जिन चीज़ों का नहीं है, वो लोग कहाँ से बातें निकाल के वो लोग बयान करते हैं और अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। जिन चीज़ों को जो चीज़ें आजकल निकली हुई हैं या जो पहले थी, वो सारा किस तरह करके है, इंशाल्लाह आज वही वाला टॉपिक आपके साथ बयान करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून कुल अमर रब्बी बिल क़िस्ति व अक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीना लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुद दलालह इन्नहुम मुत्तख़ज़ु शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून। और जब करते हैं कोई बेहयाई का काम तो कहते हैं, पाया हमने ऐसा ही करते हुए अपने बाप दादा को, और अल्लाह ने भी हमें हुक्म दिया है इसका। कह दीजिए, बेशक अल्लाह हुक्म नहीं देता बेहयाइयों का। क्या ऐसी बात लगाते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते? आप कह दीजिए, हुक्म दिया है मेरे रब ने अदल व इंसाफ का, और सीधा करो अपने चेहरे को किबले की तरफ हर नमाज के वक्त, और इबादत करो उसकी इस हाल में कि तुम खालिस करने वाले हो उसके लिए इबादत को। जिस तरह उसने पहले वादा किया था तुम्हें, वैसे ही तुम लौटोगे। एक गिरोह को अल्लाह ने हदायत दे दी और एक गिरोह वो है कि मुकर्रर हो गई इन पर गुमराही। उन्होंने बना लिया शैतानों को अपना दोस्त अल्लाह ताला को छोड़कर, और वो ये ख्याल करते हैं कि वो हदायत याफ्ता हैं। बेशक जैसे तुम पहले तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया था, वैसे ही तुम अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाओगे। इससे मुराद ये है कि बगैर खतरे के इंसान पैदा होता है, वैसे ही इंसान क़यामत के दिन अल्लाह ताला के आगे बिना कपड़ों के, बिना बरहना बदन, बरहना सर, नंगे पैर और बगैर खतरे के, बगैर मख्तून जो लोग हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला के रूबरू हाजिर होंगे। इनमें सारे लोग होंगे, नेको बद सारे इनमें मौजूद होंगे जो इस तरह पैदा हुए। क्योंकि इस आयत के मायने के लिहाज से, सिर्फ आयत करीमा के तर्जुमे के लिहाज से तो इसका यही मतलब बनता है। और बीच में जो तफसीर है, क्योंकि मैं अपने पास से तो मैं कुछ नहीं कहती, आपको पता है मैं कुरान से हर चीज़ बयान करती हूँ। तो वो ये है कि उसी तरह बगैर मखतून ही, यानी कि खतने के बगैर ही वो अल्लाह ताला के रूबरू हाजिर होंगे। तफसीर बयान करती हूँ। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, यानी इस बारे में कहते हैं मुफस्सिरीन, कहते हैं बाद मुफस्सिरीन और बुज़ुर्ग मुजाहिद हो गए, फरमाते हैं कि मादरजाद बरहना होकर बैतुल्लाह का लोग तवाफ़ किया करते थे। औरत सिर्फ अपने सामने कोई चीज़ चिपका लेती थी, यानी कि बाकी उसका बदन सारा नंगा रहता था, और रात के वक्त वो औरतें जो है वो तवाफ़ किया करती थी। तो अल्लाह ताला ने इस काम को सख्त नापसंद फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह करके तवाफ़ नहीं करना। मर्दों का भी यही आलिम होता था कि वो उनके मुशरिकीन के दिलों में यह ख्याल था, कुरैश के अलावा, खबरदार, अरब में कुरैश के अलावा बाकी सारे लोग तवाफ़ इसी तरह करते थे। यानी कि जो और दूसरे मुल्कों से लोग आए हुए थे, दूसरी कौमों के थे लोग, क्योंकि बनी इसराइल और बाद दूसरे लोग भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। लेकिन यह कि उस वक्त मुमकिन है ये आयत उस वक्त नाजिल हुई हों जब इसका तरीका वगैरह जो है ना वो मालूम ना था। तो अल्लाह ताला ने फिर उनका तरीका नाजिल किया कि तवाफ़ कैसे करना है और सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। जो सूरह बकरा में इनकी डिटेल है, वो जो है वो इस तरह करके ना सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो नाजिल होता रहा। इसीलिए एक आयत किसी और सूरत में होती है और दूसरी आयत जो है वो सम टाइम किसी दूसरी सूरतों में होती है। लेकिन शिरक वाली जो है वो कुरान करीम की हर सूरत में आयत मौजूद है, यानी कि वो महकम आयत है और उसमें कोई अगर मगर ऐसा वैसा नहीं हो सकता। इसी तरह चीज़ें खाने पीने के लिहाज से जो हैं वो उनका भी ख़त्मी फैसला वो वही है। बातिलाना मबूदाने के थानों पर जो है वो सारा कुछ मैं आपके साथ बहुत दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। कुरैश के अलावा सारे के सारे अरब ऐसे ही तवाफ़ करते थे नंगे, क्योंकि वो लोग इस चीज़ का वो हवाला पेश करते थे
کہ جن لباس میں جن کپڑوں میں ہم لوگ پہلے گناہ کر چکے ہیں ہم ان کے ساتھ دوبارہ طواف نہیں کر سکتے، یعنی کہ استغفار کے لیے ہم وہی کپڑے یوز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس کے بعد طواف کے بعد وہ لوگ نیا کپڑا پہنا کرتے تھے، قریش عرب کے علاوہ باقی عرب کے بہت سارے اور جو لوگ ہیں، یعنی کہ بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ ممکن ہے کہ ہمارا نام و نشان تو نہیں تھا اس وقت، لیکن ہے کہ خطے تو تھے نا، ساؤتھ ایشیا تو تھا ہی نا، یہ تو گارنٹی ہے نا اس چیز کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ملک نہیں بنے ہوئے تھے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اس طرح کر کے اور ممالک نہیں بنے ہوئے تھے، لیکن ہے کہ وجود تھا ان کا، تو ممکن ہے کہ ہر ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ ایسے ہی لوگ سارے کے سارے میں شامل ہوں، تو یہ چیز ہے۔ عورتیں صرف یہ کرتی ہیں کہ اپنی شرمگاہوں پر کچھ چیز چپکا لیتی رکھ لیتی تاکہ کچھ نہ کچھ پردہ ہو جائے۔ عورتیں عموماً رات کے وقت برہنہ طواف کرتی تھی۔ یہ برہنہ طواف کرنا ایسی چیز تھی جو انہوں نے از خود ایجاد کر لی تھی اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اندھا دھند اس کی پیروی کیے جا رہے تھے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے اس فعل کو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے تھے اور وہ لوگوں کو اس طرح کر کے دلیلیں دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پھر فرمایا قل ان اللہ یامر بالفحشاء، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ یہ تو ایک ماننے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا نا کہ ایسے بے حیائی کے کاموں کو کرو، کیونکہ کامن سینس کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، ننگا کسی کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ننگے رہو یا ننگے چلے جاؤ، تو وہ طواف جیسی چیز وہ پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ کل امر ربی بالقسطی، یعنی کہ میرا رب حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھوں اپنے ایمان کو اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، کسی کا اللہ کے سوا نام نہ لوں، ساری دعائیں ہر قسم کی التجائے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگوں عبادت کر کے، یعنی کہ نماز قبلے کی طرف منہ کر لینے سے مراد یہی ہے کہ نمازیں ادا کرنی ہے، جو نماز فرض ہے وہ ادا کرنی ہے، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اگر عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے دوران کسی اور کا نام، کسی اور کا وہم و گمان نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو آپ کے دل میں شاید ابھی بات چلی گئی ہو کہ ذہن کہیں اور چلا جاتا تو وہ خیر ہے، وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خیالی جو پلاؤ ہوتے ہیں یا خیالی جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ والے یعنی کہ وسوسے وہ ہمارے معاف ہیں اور ہمارے نسیان معاف ہے، اور اس طرح کر کے اور جو چیزیں وہ اس طرح کر کے وہ معاف ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک دونوں چیزیں اس میں نہ پائی جائیں، یعنی وہ کام شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا اس میں اخلاص پایا جاتا ہو، یعنی کہ نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو وہ نماز کا طریقہ وہی والا صحیح ہے، نہ ہم نے کسی چیز کو پکڑنا ہے، نہ کسی چیز کو اور بیچ میں لانا ہے، یکسو ہو کر نہ کسی میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہے، اور جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے وہ شریعت کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا کما بداءکم تو واٹ رابش، کیا بگڑتی ہے؟ پھر فرماتے ہیں جس طرح اس نے پہلی دفعہ تمہیں دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم قیامت کے دن زندہ ہو کر اس کے پاس لوٹو گے، یعنی کہ بغیر کپڑے کے، ننگے بدن، بغیر ختنے کے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں نصیحت فرمایا، اپنے وعظ میں فرمایا تمہیں برہنہ پا، برہنہ جسم، یعنی کہ برہنہ پاؤں، ننگے پیر اور غیر مفتون اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ دیکھ لیجئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ہر چیز قرآن سے بتاتی ہوں، تو وہ یہی حکم تھا کہ بغیر خطرے کے پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ، اور یعنی کہ مرد، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہم لوگ ہوں گے۔ مجاہد اس کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر ہی اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس میں بیچ میں شہداء کے اگر جسموں کو دیکھا جائے تو شہید کا جسم جو ہے وہ قیامت تک ویسا ہی رہتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ممکن ہے کہ وہ مختون یعنی کہ ختنہ کیے ہوئے ہی اٹھے جاگے۔ اسی طرح انبیاء کرام کا بہت درجہ ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں جس کی تخلیق شقاوت پر ہوئی تو اس کا انجام بھی شقاوت پر ہوگا، اگرچہ وہ نیک اعمال کرتا رہا۔
جس کی تخلیق سعادت پر ہوئی اسی سعادت پر ہی اسے اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ برے اعمال ہی کرتا رہا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر سارے عمر بھر برے کام کرتے رہے لیکن انجام بہت سعید ہوا، یعنی کہ ان لوگوں نے سب نے ایمان کی موت کو قبول کیا اور اس سے کہا کہ ہمیں مار ڈالو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم لوگ مرنا چاہیں گے کیونکہ ہم لوگ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اے فرعون، اب چاہے تو ہمارا جو بھی حشر کر، لیکن ہم لوگ ایمان لا چکے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ اس طرح کر کے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اس میں حدیثیں ہیں، وہ یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مومن پیدا کیا، کسی کو کافر، پھر ان کے لیے تقدیر کے مطابق وہ کام ہو جاتے ہیں کہ انسان کی تقدیر اس کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اگر تو انسان جلتی ہے، سورۃ قلم کا حوالہ اس کے بارے میں آپ کو دیتی ہوں، اس کی تفسیر میں ہے، اگر انسان کے نصیب میں جنت ہے تو وہ اچھائی والے کام، نمازیں وغیرہ، وہ سارے کے سارے وہ نیک کام کرتا رہتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اگر تو انسان کو دوزخ میں جانا ہے تو وہ دوزخیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے اور وہ دوشی پھر بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سم ٹائم ہمارے کچھ معاملات، ہمارے کچھ وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں، ساری زندگی ہم لوگ ایمان والے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن مرتے وقت اللہ معاف کرے، استغفر اللہ العظیم کو نظام ہم اللہ کرے ان میں سے نہ ہو، کہ انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ دوستی ہوتا ہے، اور کوئی آدمی لوگوں کی نظروں میں دوستیوں کے سے اعمال کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہا لیکن اینڈ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا کفر کر دے، وہ کوئی ایسی ایک غلطی کر دے جو اس کو دوزخ میں لے جائے۔ اسی طرح کافر ساری زندگی کافر والے اعمال کرتا رہتا ہے، برے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اینڈ میں کوئی ایسی اچھا کام کر دے کہ وہ جنت اس پر واجب ہو گیا، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو فطرت پر، وہ مومن ہو کیونکہ فطرت میں ایمان، توحید اور اس بات کا علم رکھ دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جیسا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا عہد لیا، چیز فطرت کے اندر رکھ دی، اس کے باوجود تقدیر میں یہ لکھ دیا ان میں کچھ مومن اور کچھ کافر ہوں گے، کچھ سعادت مند اور کچھ بدبخت ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ تو خود کو رہائی دلا لیتے ہیں اور کچھ خود کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہر حال میں مخلوق میں نافذ ہونے والی ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے جو تم میں سے اہل سعادت میں سے ہو اس کے لیے اہل سعادت کے اعمال، جیسے کہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں، اہل سعادت والے اعمال وہ کر دیے جاتے ہیں، ایزی کر دیے جاتے ہیں، وہ انسان کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی گناہ یا غلط عقیدے پر عذاب نہیں دے گا جبکہ اسے اپنے عقیدہ اور عمل کے صحیح ہونے کا عامل یقین ہو۔ عذاب صرف اسی کو ہوگا جو یقینی علم کے باوجود اپنی گمراہی پر باضد رہا اور عناد پر اصرار کرتا رہا۔ ان لوگوں کا خیال بالکل درست نہیں، کیونکہ اگر یہ واقعی اسی طرح ہوتا تو ایک فریق کے درمیان جو گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہدایت یافتہ گمان کرتے ہیں، وہ اس فریق کے درمیان جو واقعتاً ہدایت یافتہ ہے کوئی فرق نہیں آتا۔ بے شک حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں فریقوں کے الگ الگ نام لیے ہوئے ہیں اور ہر ایک کا حکم بھی بیان فرما دیا ہے، اہل سعادت اور اہل جہنم، یعنی کہ گمراہی والے لوگ۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔